वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जुमे की मुनासबत से हमारा सेगमेंट ज़ाब्ता है आज, जिसमें आपके भेजे हुए सवालात का हम उलमा इकराम से, मुफ्तियान से उसका जवाब भी लेते हैं, हमारी रहनुमाई वो करते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की, जिस तरह हम कह रहे थे कि किस तरह हम अपने किचन में बरकत को बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मसनून चीज़ें हैं, और आपके सवालात हैं जिसके हवाले से हमारे जहन में अभाम पैदा होता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आज छोटे बच्चों के हवाले से आपने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे और हमने सोचा कि आज के सेगमेंट में इसी हवाले से रहनुमाई ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैक़म अली साहब, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का क्या उनकी नज़र में और शरीयतन उसकी रूह में और दीन के हवाले से उसमें हमें क्या हिदायत मिलती है। सो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जी शुरुआत करना चाहेंगे कि छोटे बच्चों को हम अक्सर अगर नोट करें, जैसे ही वो पैदा होते हैं तो उनको सुरमा लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है, या काला टीका लगाते हैं कह के कि उसको नज़र नहीं लगेगी। क्या इसकी शरीयत में, दीन में कोई इस तरह की हमें रिवायत मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। इसकी शरन कोई हैसियत नहीं है और कोई इसकी हकीकत और तारीखी कोई हैसियत नहीं है। नज़र का लगना ये बरहक है, नज़र लगती है, और इसीलिए कुरान करीम में नज़र का इलाज भी बयान फरमा दिया गया। सही। तो इलाज वही करें जो कुरान और सुन्नत में बयान फरमाया गया है। सूरह कलम की आखिरी 3 आयत का नुज़ूल ही खास इसीलिए हुआ है, और बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि इंसान को मौत के बाद सबसे जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो नजर है। बदनजरी जिसे कहा जाता है, तो नजर बद ये बरहक है, लेकिन इसको मुख्तलिफ टोटकों के साथ न वो किया जाए इसका इलाज, बल्कि वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इख्तियार फरमाया। सूरह कलम की आखिरी 3 आयत है। बच्चों को नजर लगना ये अमूमन अक्सर ये चीज होती है, और वालिदैन की भी नजर लग जाती है। सही। ये जरूरी नहीं है कि बाहर ही कोई ऐसा शख्स हो, तो अपने मामूलात में ये शामिल करें कि जिस तरह बच्चों को मुख्तलिफ ताकत की अशिया खिलाते हैं, अच्छी चीजें उनको खिलाते हैं, तो उनके लिए खास तौर पर इस वजीफे का अमल किया जाए, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई नजर बद का अगर मामला है तो अल्लाह ताला कुरान की इस जो इन आयात बय्यिनात है इसके सदके से उनकी हिफाजत फरमाना। अच्छा, जो हम अक्सर सुनते हैं, इसी तरह के बहुत सारे टोटकों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। आपने वैसे तो कहा कि तमाम इनकी कोई रिवायत नहीं है, बट आई स्टिल वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट कि ये क्यों किया जाता है। मिसाल के तौर पे लोहे की कोई चीज, अक्सर आप देखें कि बच्चे के गद्दे के साथ एक छोटा सा ताला लगा दिया जाता है, ये कह के कि लोहा अगर बच्चे के करीब होगा तो नजर नहीं लगेगी। इसकी क्या हैसियत है और ये क्यों किया जाता है? इसकी कोई ये अमूमन जो इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में राइज हैं और इनको इख्तियार किया जाता है, तो दीगर जो मज़ाहिब है उनके साथ एक अरसा दराज से हमारा जो ताल्लुक है, रहना सहना है, और हमारे कुर्बो जवार में ऐसे कई अफराद होते हैं, तो उनके मजहब के जो मामलात हैं, उनकी जो रसूमात व आदात होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर सिरायत कर जाती हैं। सही। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनका मामला यही है। हुजूर के जमाने में हम देखें, हमारे लिए सबसे मुस्तनद वही चीज है जो कुरान और सुन्नत में हमें सिखाई गई है, तो ऐसा कोई वो अमल नहीं है जो कुरान से इलाज, जिस तरह हुजूर ने भी फरमाया, और सूरह कलम की आखिरी 3 आयत के साथ साथ सूरह फलक और सूरह नास, ये 2 सूरतें हैं। और हुजूर के जमाने में जो बचाव से हिफाजती तदाबीर की जाती थी वो एक तो ये कि पढ़ के दम किया जाए, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि हमारे जो बच्चे वो पढ़ नहीं सकते थे तो हम लिख कर उनके गले में लटका दिया करते थे। यानी कुरान का जो आयात का लिखा हुआ तावीज है, तो वो अगर किसी बच्चे के उसमें लटका दिया जाए गले में, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसको तमाम इस तरह की जो खदरात हैं, खदशात है, उससे महफूज फरमाएगा। अच्छा, ये तावीज के हवाले से भी सवाल आया है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इसमें 2 तरह के तावीज आप आम तौर पे देखते हैं बच्चों के गले में। नंबर 1, अगर उन्होंने, जैसे आपने कहा कि कुरानी आयात का नुस्खा, उसको एक तरह से एक लेदर में लपेट के उसकी एक छोटी सी तावीज बना के बनाया जाता है। उसके हवाले से सवाल ये आया नंबर 1 कि क्या ये करना सही है? बिकॉज कई लोग ये कहते हैं कि लेदर या चमड़ा नजिस है, तो उसके अंदर कुरान की आयत को रख के उसका तावीज बनाना, क्या ये सही है बच्चों के लिए? अच्छा, इसमें जो चमड़ा है उसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। बास हराम जानवरों का चमड़ा तो इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, और फिर डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर वो शॉपर वगैरह में या किसी चीज में उसको लपेट कर फिर बाहर से पानी से बचाव के लिए ये चीज की जाती है। बाकी उसमें ये ख्याल किया जाए कि हलाल जो जानवर है उनका चमड़ा ही इस्तेमाल किया जाए। हराम जानवर चूंकि उसकी निजासत रहती है
اور اس کی نحوست ہے تو اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو کالے دھاگے میں بہت ساری گروہوں کے ساتھ جو کہ ایک طرح سے نمبر آف ٹائمز اگر آپ نے سورہ فلق یا آیت الکرسی یا جو بھی آپ آیات پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کے دم کر کے بچوں کو پہنایا جاتا ہے. اس میں بھی مغالطہ تھا کہ کیونکہ گرے ہیں اور گرے پہ پڑھ کے پھونکا گیا ہے, باقاعدہ اس کے بارے میں آیت اتری ہے, تو کیا یہ کرنا صحیح ہے بچوں کے لیے کالا دھاگا ڈالتے وقت؟ اچھا, کوئی بھی چیز ہے جو اگر جس طرح حدیث ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے, بے شک, تو جو قرآن کریم میں ممانعت فرمائی گئی ہے, جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں بھی جو ممانعت ہے, تو وہ برے جو کلمات تھے, جو شیطانی جو خیالات ہیں, کلمات ہیں جن سے جادو کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جاتا ہے, تو ایسے کلمات اور ایسی چیزوں کے استعمال سے منع فرما دیا گیا. یہاں تو آیات قرآنیہ سے برکت لی جا رہی ہے, قرآن پاک کی, اور پھر کسی کو نقصان پہنچانا بھی مقصود نہیں ہے, بلکہ اس سے برکت حاصل کر کے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس کی وجہ سے بچے کو جو خطرات ہیں, خدشات ہیں, جو اس طرح کی چیزیں اس سے بچانا یہ مقصود ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کالا دھاگا اگر آپ دیکھیں یا تعویذ اس کو بچوں کو پہنایا جا سکتا ہے اگر اس میں قرآنی آیات کو نقل کر کے ان کی حفاظت کے حوالے سے رکھا جائے. اچھا, اسی طرح مفتی صاحب ایک اور سوال آیا ہے, بچوں کو جو کلمہ یا آیت الکرسی کا کڑا پہنایا جاتا ہے جس کڑے پہ وہ کندھا ہوا ہوتا ہے, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ بچے کو تو اتنا زیادہ پاکیزگی کا, طہارت کا خیال نہ رہے, کہیں بے ادبی تو نہیں ہوتی, یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں اور دونوں سے یہ ممانعت اس کی ہے. ایک تو یہ کہ مرد کے لیے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے, ایک انگوٹھی کے کسی بھی دھات کا استعمال کرنا وہ زیب و زینت کے طور پر اور ان چیزوں کے لیے یہ حدیث میں اس کو منع فرما دیا, اور باقاعدہ حضور نے کئی صحابہ کرام کے بازوں سے وہ اس طرح کے کڑے اتروا دیے. صحیح. دوسری چیز یہ کہ اس میں کسی ویسے تو مطلقاً ممانعت, لیکن کوئی بھی ایسی چیز پہننا جس میں آیات قرآنیہ وہ واضح ہوں اور اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو. یہاں اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ ظاہر ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے گا, تو اس وجہ سے وہ آیت قرآنیہ کی بے حرمتی ہوگی, نجاست ورا یا واش روم میں جانا یا دیگر اس طرح کے معاملات رہتے ہیں. تو اس لیے دونوں پہلو سے اس میں دونوں خرابیاں ہیں اور دونوں پہلو سے یہ اس چیز کو منع, شریعت میں اس کو ممانعت ہے. تو بچوں کو جو سیدھا ایک طریقہ بیان فرما دیا گیا کہ تعویذ اس میں آیت قرآنیہ لکھ کر اس کے گلے میں اس طور پر لٹکا دیں کہ اس کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور وہ تعویذ ضائع بھی نہ ہو. لیکن اسی طرح اگر اس سے ایک لیڈ کویسچن نکلتا ہے پھر مفتی صاحب کے بچے نے اگر واش روم جانا ہے یا اس کو غسل کرانا ہے, تب کیا یہ تعویذ اتارا جائے؟ تعویذ میں اصل میں واضح کچھ بھی نہیں ہے, وہ اندر سیو ہے, محفوظ ہے, نہ اس تک پانی جائے گا نہ ہی کوئی اس کا معاملہ ہے. جس طرح ہماری جیب میں اگر کوئی ایسی مقدس چیز پڑی ہوئی ہے اور اس بٹوے میں ہے, باہر اس کا کوئی واضح نظر نہیں آ رہا ہے, وہ اندر محفوظ ہے, نہ پانی جا رہا ہے نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے, تو اس کو ایسی جگہ پہ لے جانا لانا منع. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے آج بچے, چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور ان کو ان کی تربیت سے حوالے سے ہمارا کیونکہ سیگمنٹ ہے, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. صدر اقبال, جمعہ مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک ہو. کیسے ہیں آپ؟ اس کا کیا سوال ہوگا آپ کا؟ الحمدللہ, پہلے مولانا صاحب کو سلام ہو. میرا سوال ذرا ڈفرینٹ ہے. میرا سوال دو سوال ہے, مختصر کر کے کرتا ہوں. کہ ایک تو یہ کہ کیا ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے, جس پہ شاید میں بلیو نہیں کرتا کہ ماں باپ کی نظر کیسے لگ سکتی, اس کا سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ کہ دیکھ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ذرا ایک وہم سا ہو جاتا ہے, ہر وقت وہ کسی نے بچے کی تعریف کر دی تو وہ سمجھتے ہیں اس کو بخار ہو گیا, نزلہ ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ نظر لگ گئی. اس وہم کو کیسے نکالا جائے؟ صرف وہم کی بنیاد پہ لوگ نظر کا شک کرنے لگتے ہیں اور خود نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ یایا, بڑا اہم سوال ہے آپ کا. آئی تھنک آپ کے دوسرے سوال کا جواب تو یہ بنتا ہے توکل. یقیناً ہر طرح کے شرور, ہر طرح کی نظر بد, ہر طرح کے نیت رکھنے والے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, اور نیتوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے. کون کس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہاں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مدد ہی مانگ سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی اگر مدد کی بات بتاؤں تو وہ ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے کلمات یہ ہوتے تھے کہ اللہ تو نے اس اولاد کو ایک نعمت کے طور پر مجھے دیا ہے, لیکن اس کی حفاظت کرنا شاید میری دسترس میں نہیں ہے, یعنی میں اس کو کمپلیٹلی محفوظ بنا سکوں. ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے مدد طلب کی جاتی تھی اس میں. تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ کیا والدین کی نظر بھی لگ سکتی ہے یا نہیں, یہ ہم مفتی صاحب سے ضرور پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی, اس میں یہ خیال, ایک تصور اور عقیدہ یہ رکھا جائے کہ نظر جس کی لگتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بدخواہ ہو, برا ہو, برے کریکٹر کا ہو, ایسا نہیں ہے. یہ نظر ایک یعنی کوئی بھی چیز جو اچھی لگ جاتی ہے
تو بعض وہ نظر میں اتنی یعنی کہ تاثیر ہوتی ہے, اتنی تیزی ہوتی ہے کہ وہ جو سامنے والی چیز ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بدخواہ ہو یا دشمن ہو. تو اسی لیے یہ ایک انسانی ایک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں یہ چیز ودیت فرما دی ہے, تو اس کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے, ابہام والی بات نہیں ہے. کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے, اور نظر لگانے والا ہمیشہ برا نہیں ہوتا. اچھا, اور یہ وہم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر پیرنٹس کو ہر وقت یہ وہم لگے کہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے, بہت حسین ہے, اور جہاں پہ بھی جاتا ہے یقیناً توجہ کا مرکز بنتا ہے, تو ان والدین کو آپ کیا کہیں گے؟ توکل کا معاملہ ہے نا, کہ توکل کرے اللہ تعالیٰ پہ, اور پھر قرآن کا علاج اپنے پاس, اس کو ہمیشہ اپنے معمولات میں رکھیں. ہم دیگر دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن قرآن اور سنت میں جو ہمیں مستقل ایک ہماری روٹین کے مطابق ہر بیماری کا علاج قرآن میں بتا دیا گیا. سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہی اس لیے ہوا کہ جو وسوسے ہیں, شیطانی خیالات ہیں, یا جو شیطانی اعمال ہیں, یا کسی انسان کی دشمنی, شیاطین اور جنات کی دشمنی, تو اس سے انسان کے حصار کے لیے آیا تھا قرآن یہ نازل. بالکل صحیح. زیغم صاحب, کچھ ہمارے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, کچھ کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں. ایک عام تاثر یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ پیر یقیناً ننھے ہوتے تو ہمیں ان پہ بہت پیار آتا ہے, لیکن بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیروں کو اور ہاتھوں کو چومنا نہیں چاہیے, اس سے بچہ بیمار پڑ سکتا ہے. اس کی کیا کوئی ڈیپتھ ہے, کوئی رہنمائی کیجیے اس حوالے سے؟ اس میں کوئی یہ ایک عوامی پھیلائی گئی باتیں ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. بچے کے پاؤں پہ بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے, ہاتھوں پہ بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے ہاتھوں پر بھی بوسہ دیتے تھے. صحیح. اور آپ کے شہزادوں کے ہاتھوں پر, ماتھے پر, گال پر اور گلے پر, حلقوم پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم بوسہ دیتے, سینے پر حضور ان کے بوسہ دیتے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بچے کو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچتا. اپنی محبت کا اظہار ہے, جس طور پر بھی کیا جائے. اچھا, ویسے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم قرآن کی روشنی میں کبھی کبھار حروف نکالتے ہیں, لوگوں سے رہنمائی دیتے ہیں اور اچھے پیارے نام رکھتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں جو گھریلو پیٹ نیمز ہوتے ہیں, پیار کا نام ہوتا ہے, اس سے کیا بچے کی شخصیت پہ کوئی اثر پڑتا ہے, اور دین میں کیا رہنمائی موجود ہے کہ کیا بچے کے اس طرح کے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ بچے کو کسی پیار سے, لاڈ سے, کسی نام سے اگر پکارا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نام کو بگاڑا نہ جائے. جیسے ہمارے ہاں عبداللہ کو عبدو, یا اس طرح عجیب فضل ہے کسی کا نام تو فضلو اس کو پکار دیا. تو یہ قرآن میں سختی کے ساتھ اس کو ممانعت فرمائی گئی کہ ناموں کو آپس میں بگاڑو نہیں. پھر والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج جو بچے کو پیار سے تو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کل وہ اس کی چڑ بن جائے گا. یعنی ایک ایج وہ ایسی آ جاتی ہے کہ پورے محلے میں وہ ببلو ہی مشہور ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو عجیب, وہ اپنے لیے توہین اور جو بڑی عمر کا ہوتا ہے, ابھی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹو گلمول سا ہے تو ببلو اس پہ سوٹ بھی کر رہا ہے. جب وہ بڑے ہو جائیں گے, وہ ببلو ماموں بن جائیں گے, تبھی اچھا نہیں ہوگا. تو اس کی ممانعت ہے ہمارے پاس. اچھا جی, ایک سوال اس سے پہلے کہ میں کالر کی طرف جاؤں. بچے اکثر کچھ ایسے کھلونے ہوتے ہیں جن سے ڈر جاتے ہیں, خاص طور پہ گڑیا ہے, کوئی بھالو ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ممانعت موجود ہے کہ اس طرح کے کھلونوں سے بچوں کو نہ کھیلنے دیا جائے, خاص طور پہ جس میں کسی جانور کی یا انسان کی تشبیہ نظر آتی ہے؟ ہمیں اس پہ ضرور رہنمائی کیجیے گا. یہ ایسی کوئی بھی صورت بنانا جس میں واضح کسی جانور کے اعضاء اور بالخصوص چہرے کے نقوش واضح ہوں, ایسا وہ مجسمہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. شرعاً اس کی ممانعت ہے. تو بچوں کو کھلانے کے لیے اور بھی بے شمار چیزیں بن سکتی ہیں. ان چیزوں سے اعراض کیا جائے کہ دینی بھی اس میں قباحت ہے, اور بچے بھی ظاہر اس سے اتنا جلدی مانوس نہیں ہوتے, ابتداءً وہ ڈرتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کا جو بتوں سے ایک مشابہت ہے, کیونکہ کئی مذاہب میں ہم دیکھیں تو اسی جسامت اور اسی شکل و شباہت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہاں. تو اس لیے شرعاً اس چیز کو ممانعت اس کی فرمائی گئی کہ کسی بھی جاندار کی ایسی تشبیہ بنانا, شبیہ بنانا کہ جو اس سے بالکل ملتی جلتی ہو, نقوش اس کے واضح ہوں, شرعاً اس کی ممانعت. بالکل. اچھا مفتی صاحب, ایک بڑا اہم سوال آیا ہے, I know کہ کالر ویٹ کر رہے ہیں, لیکن اس پہ کئی دفعہ بحث دیکھی گئی ہے. آپ اکثر بچوں کے کارٹونز دیکھیں, اس کے اندر یقیناً وہ کسی جانور کو کارٹون بنایا ہوا ہوتا ہے, مثال کے طور پر ڈونلڈ ڈک ہے یا مکی ماؤس ہے. اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا کہ کیا بچوں کا ایسا کانٹینٹ دیکھنا, اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ وہ کھیل کود ہی ہوتا ہے, بچکانہ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو, لیکن کیونکہ وہ جانور کی شبیہ, اور آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا ہوگا, ایک بڑا اہم ٹاپک آیا تھا پیپا پگ کو لے کر. اب وہ انگریزی کارٹون ہے, اس میں پگ کو اینیمیٹ کیا ہوا ہے, اور اکثر والدین کو اعتراض بھی ہوتا تھا, لیکن پھر دوسرے لوگ ان کو کہتے تھے کہ اس میں اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے, آپ ماؤس, کیٹ, ڈاگ ہر چیز دیکھتے ہیں. اس پہ تھوڑا بتائیے گا کہ کیا کیا جائے. اس میں اگر اس کے کنٹینٹ میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے, اور اگر لیکن خنزیر ہے, خنزیر کو انہوں نے ایک کیریکٹر بنایا. دیکھیں نا, ہمارے ہاں
بچوں کا ذہن ایک موم کی طرح ہے، جس طرح آپ اس کو ڈھالنا چاہیں گے، اس کو جیسے یعنی کہ وہ بنانا چاہیں گے وہ بن جائے گا. ایسی جو نحس چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، ان کو ایسی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے ہمارے بچوں میں ان کا ایک اچھا امیج وہ بچوں کے ذہن میں وہ اس کو منتقل کیا جا رہا ہے. یعنی بچوں کو وہ کھلونے کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ اس سے مانوس ہو، اور جو اسلامی جو تعلیمات اس کے بارے میں ہے وہ اس سے بالکل یکسر طور پہ دور ہو جائے گی، اور اس کے ذہن میں ایک مخالفت پیدا ہو جائے گا، نہیں یہ چیز تو اچھی ہے. تو اس لیے جن چیزوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، یہ جو نجس ہیں تو ان میں بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار اس میں حکمتیں ہیں کہ کیوں ہیں. تو اس لیے بچوں کو خاص طور پہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، تو ایسی چیزوں پہ زور دیا جائے اور غور کیا جائے کہ ہمارا بچہ دیکھ کیا رہا ہے، کہاں کہاں گھوم رہا ہے، کس چیز کو سرچ کر رہا ہے، تاکہ وہ ایک کھیل کود کی اس سلسلے میں، اس کے چکر میں وہ اپنے جو دینی اعتقادات ہیں، جو بنیادی ہمارے عقائد ہیں، اس سے وہ روگردانی. بالکل صحیح. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور سر آپ کا سوال کیا ہوگا؟ جی، میں خالد علی بات کر رہا ہوں کمارو سے. جی میرا سوال یہ ہے، مفتی صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ سورہ قلم کی آخری 3 آیت، تو یہ مفتی صاحب سے میں نے معلوم کرنا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، مطلب کیا ان سے دم کیا جائے پڑھ کے، یا ان کا تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈالا جائے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے خالد صاحب. مفتی صاحب اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں پلیز. اچھا، اس کا دونوں طریقے صحیح ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ صبح شام، صبح فجر کے بعد یہ وظائف کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو دم کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے تعدد میں 1، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اس کو دم کر کے بچوں کو بھی اس پہ دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. یہ کوشش کریں کہ اگر بچوں کی روٹین میں وہی پانی اس کو پلانے کے لیے دیا جائے گا تو پھر اس کی برکتیں بھی اپنی جگہ ہیں، اور صبح و شام کا یہ معمول کیا جائے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، یعنی مستقل جس طرح کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور کسی کے پاس بار بار لے جانا ان کے لیے مشکل ہے، تو ایک تعویذ وہ بنوا لیں، اس کا عادات کا تعویذ بنوا لیں یا آیات کا تعویذ بنا لیں، اس کو عمل کریں، انشاءاللہ دونوں صورتوں میں برکت حاصل ہوگی. اچھا، ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے. اب دسمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور بچے ہمارے یہاں جتنا کانٹینٹ اس وقت کنزیوم کر رہے ہیں وہ ویسٹرن کانٹینٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ فیسٹیوٹیز اپنی شو کرتے ہیں ٹورڈز کرسمس، ٹورڈز نیو ایئر، اور چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر تو سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں یا اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ اپنے والدین سے پوچھتا ہے کہ بھئی ہم اپنے گھر میں کرسمس ٹری کیوں نہیں لگاتے. تو مجھے بتائیے کہ جہاں ہم چاہیں گے کہ بچہ ٹالرنٹ ہو، محبت کرنے والا ہو، دوسرے مذاہب کو یا دوسرے ادیان کو برا نہ سمجھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو ایک اپنا اسلامی اور بحیثیت ایک مسلمان تشخص ہے وہ بھی اس کے ذہن میں قائم رہے، تو بچوں کی کیسے رہنمائی کریں اور ان کو کیسے کرسمس کے بارے میں بتائیں، یا وہ جو کانٹینٹ یا جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں اس میں اگر کرسمس آتی ہے تو اس کے بارے میں کیسے ان کو آگاہی دی جائے؟ پہلے تو اس میں یہ کیا جائے کہ اپنے جو اس طرح کے ہمارے فیسٹیولز ہیں اس میں بچے کی رغبت وہ پیدا کی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو شریعت میں بالکل اس کی مخالفت اس طور پہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو کٹ کر دیا جائے. جس طرح کرسمس کا معاملہ ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی والدہ کا نام یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی ایک کرامت تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دے، چاہے تو باپ اور ماں کے بغیر بیٹا عطا فرما دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تو بچوں کے ذہنوں میں اس طرح یعنی ان کو بتایا جائے کہ ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لیکن ہم ان کو بطور پیغمبر ان کو مانتے ہیں. تو جو ان کے عقیدے میں ہمارے جو اعتراضات ہیں اس چیز کو واضح کیا جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ جو جسم سے متعلق جتنے بھی عوارضات ہیں یا ہماری جو انسانی جو اس طرح کے لوازمات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ وہ جیسا چاہے کرے، اس کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے کہ بغیر والد کے وہ بیٹا عطا فرمائے. اچھا، یہ بڑا مائنیوٹ سا پوائنٹ ہے، لیکن آپ اکثر دیکھیں کہ بچوں کو یعنی ہم ٹالرنس کے نام پر ان کو بتائیں ضرور، لیکن ایک اپنا عقیدہ واضح کرنا بہت اہم ہے. آپ میری 4 سال کی نیز سے بھی پوچھیں گے تو یعنی شی نوز اباؤٹ کرسمس، لیکن وہ آپ کو باقاعدہ پورا ایک لمبا سا لیکچر دے کے سنائے گی، بٹ بیکاز وی آر مسلم تو ہم اپنے گھر میں کرسمس ٹری نہیں لگاتے. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ موجود ہونے کے لیے مفتی صاحب. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. آپ کے جو اور سوالات بھی ہوں آپ پلیز مجھے سوشل میڈیا پہ بھیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو ہم اپنے سیگمنٹ ضابطہ حیات میں اس کو ضرور کور کریں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک.